अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम लेकर आ गए हैं आपके लिए नए नावलों की बहार। इसी सिलसिले में चल रहा है हमारा नया नावल दिल धड़कने तक, जिसकी आज हम लेकर आए हैं एपिसोड 4 और जिसको आपके लिए तहरीर किया है आपकी फेवरेट सीमा शाहिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं दिल धड़कने तक की एपिसोड 4 की तरफ। वो दोपहर ढलने से पहले ही शहर से वापस आ चुका था और इस वक्त झील के किनारे बने अपने लकड़ी के कॉटेज में बैठा लैपटॉप खोले अपनी रिसर्च पेपर पर काम कर रहा था। उसे वक्त गुजरने का एहसास तब हुआ जब शेर, उसका लाडला अल्सेशियन कुत्ता, उसके पैरों के पास आकर लौटने लगा। अरहाम आफरीदी ने लैपटॉप बंद करके घड़ी में वक्त देखा। शाम के 7 बजने वाले थे। शेर, व्हाट यू वांट? उसने कैबिनेट खोलकर कई किस्म के डॉग फूड के डब्बे निकाले, पर शेर ने उसकी पैंट की क्रीज को मुंह में दबाते हुए कॉटेज से बाहर निकलने का इशारा किया, जैसे उसे कुछ दिखाना चाहता हो। वो दरवाज़ा बंद करके शेर को साथ लेकर कॉटेज से बाहर निकला और फिर चौक सा गया। सामने ही उसकी दुश्मन जहाँ झील के किनारे पर बैठी हुई थी। पूरे 2 दिन बाद उसका दीदार हुआ था। इस जिद्दी दिलकश लड़की को देखकर एक सुकून सा अरहाम के दिल की बस्ती में उतरा था। वो पुरशौक निगाहों से उसे देखे गया। सुनहरी किरणों का अक्स उस कोमल सी जिद्दी लड़की के मलाहत भरे चेहरे पर अपनी छाप छोड़ रहा था। उसकी मगरूर सितवान आँख में मौजूद सुनहरी नथली में डोलता हुआ वो सफ़ेद मोती शान से चमकते हुए उसे अपनी जानिब खींच रहा था, पुकार रहा था। दिल था कि उसे छूकर देखे और फिर अपने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए वो जैसे किसी ख्वाब किसी कैफियत में लकड़ी के पुल पर चलता हुआ इस नथली के मोती से निकलती धनक रंग शॉं को अपनी आंखों में समोता इस दिलरुबा सी लड़की के नज़दीक पहुंचा ही था कि वो उसके शेर की आवाज़ सुनकर डरते हुए अंधाधुंध भागना शुरू हो गई। ज़र्लिश! उसने आवाज़ देकर उसे रोकना चाहा, लेकिन वो भागते हुए धड़कनों के झुंड में दाखिल हो गई। वो परेशान होकर उसके पीछे दौड़ा, जो बिना सोचे समझे गिरती पड़ती ऊंचे नीचे रास्तों पे भागी चली जा रही थी। ये दफातन एक दरख्त से टकराकर गिरने ही लगी थी, मगर पीछे से आते अरहाम ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे किसी कीमती मता की तरह थामते पथरीली ज़मीन पर गिरने से बचाया था। ज़र्निश, तुम ठीक तो हो? वो उसके चेहरे पर झुका सवाल कर रहा था। उसके लहजे में तफक्कुर था, बेचैनी थी। भागने के चक्कर में ज़र्निश सुल्तान की चादर कहीं दूर गिर चुकी थी और तेज़ हवा के झोंकों ने उसके ढीले ढाले से जूड़े को खोल दिया था। लंबे घने शहद रंग बालों का आबशार इस वक्त अरहाम आफंदी के मजबूत वर्जिशी बाजों पर बिखरा हुआ था। नज़ारा तो बहुत दिलकश था। वो उसकी मजबूत गिरफ्त में आंखें मिची हुई थी। हवा के ज़ोर से उसके दराज गेसू बल खाते लहरा रहे थे और उनके बीचों बीच उसका कोमल चेहरा मुसाफत की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। गुलाबी चेहरा, शहद रंग बाल, सुनहरी नथली में हिलकोरे लेता सफ़ेद मोती, मस्खर करने का सारे सामान। अरहाम आफरीदी घायल ना होता तो और क्या होता। अरहाम ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और नरमी से अपने दाहिने हाथ से हवा के ज़ोर पर लहराते उसके शहद रंग गेसों को अपनी मुट्ठी में भरकर उसके दिलकश चेहरे पे बिखरने से रोका। उसके मजबूत हाथों में वो रेशमी गेसू फिसलते हुए उसके दिल को दीवाना बनने पर मजबूर कर रहे थे। हालात की नाजुकी के पेश नज़र उसने आहिस्तगी से ज़र्निश सुल्तान को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया, तो वहीं ज़मीन पर अपने धड़ धड़ धड़कते दिल को संभालने की कोशिश करती दरख्त से टेक लगाकर बैठती चली गई। ज़र्निश, तुम ठीक हो ना? उसके सामने ज़मीन पर घुटनों के बल बैठते हुए बेकरारी से पूछते हुए अरहाम एक बार फिर उसे अपने हसार में ले गया था कि ये लड़की उसे बहुत अजीज हो चुकी थी। इस वक्त उसके अंदर का मसीहा जागा हुआ था। वो ज़र्लिश का सर से पैर तक फिक्रमंदी से जायज़ा ले रहा था। सच शुक्र कि उसे कोई चोट नहीं लगी थी, सिर्फ डर की वजह से उसकी सांसें अथल पथल हो रही थी। वो आंखें मीचे उसके हसार से बेखबर अपने ही ध्यान में बैठे लरस रही थी। इट्स ऑल राइट सर, सब ठीक है, तुम डरो मत।
اس نے بڑی مشکل سے اس کی نتھلی کے سحر سے نظریں چراتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ وہ اس کے ڈر کو مزید بڑھاوا نہیں دینا چاہتا تھا۔ زرلش کی تیز سانسوں کا ارتعاش ارحام کو شدت سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ یہ لمحات بہت نازک تھے، لیکن وہ کسی نازک لمحے کے حصار میں جکڑ کر کوئی غلط حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس کومل سی نازک سی لڑکی کے نسوانی پندار کا بھی تو خیال تھا، سو وہ اپنے جذبات پر بند باندھتا ہوا آہستگی سے اسے آزاد کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ وہاں وہ کتا! زرلش کی سہمی ہوئی آواز جنگل کے سناٹے میں ابھری تھی۔ اس کی خوبصورت غلافی آنکھیں، جن میں کاجل کی لکیر ہونی چاہیے تھی، وہاں اس وقت خوف نمایاں تھا۔ شیر کو کتا کہنے پر ارحام آفریدی نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا کہ کہنے والی اس کی جانے جانا تھی۔ وہ تھوڑا سا جھکا اور ایک ہاتھ بڑھا کر زرلش کو بازو سے تھام کر کھڑا کیا۔ آہ! زرلش سسکی، شاید اس کی کوہنی پہ زخم آیا تھا۔ ارحام نے تفکر سے اسے دیکھا، پھر اوپر آسمان کی طرف نظر کی، جہاں رات کا اندھیرا اپنے پر پھیلانے لگا تھا۔ اس وقت اس سنسان جگہ پر رکنا ٹھیک نہیں تھا۔ کوئی بھی سانپ یا جانور ان کی مزاج پرسی کو آ سکتا تھا۔ ایک نظر بنا چادر کے اس ذروبا کے نازک لہر سے وجود پر ڈالی۔ گلابی علاقائی لباس میں اس کا سراپا ہرگز بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ لڑکی پوری ساحرہ تھی، لیکن اس کا حسن کوئی اور دیکھے، چاہے وہ اس کا شیر ہی کیوں نہ ہو، یہ ارحام کو منظور نہیں تھا۔ ارحام آفریدی نے میکانیکی انداز میں اپنی جیکٹ اتاری اور اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ پہن لو۔ زرلش، جو پہلے ہی اس کی خود پر جمی نظروں کے ارتکاز سے گھبرا چکی تھی، اس نے فوراً بنا الجھے جیکٹ اس کے ہاتھ سے لے کر پہن لی کہ چادر تو نہ جانے کدھر رہ گئی تھی، اور بنا چادر یوں اس مرد کی پرتپش بولتے نگاہوں کے سامنے اسے اپنا آپ بہت غیر آرام دہ محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے بال سمیٹو، اس نے دوسرا حکم جاری کیا۔ جی کیوں؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس پر حکم چلا رہا تھا۔ جیکٹ تک تو ٹھیک تھا کہ اس کی چادر کہیں گر گئی تھی، اور یہ پختون چادر کے معاملے میں بڑے حساس ہوتے ہیں، لیکن یہ بال سمیٹنا کیوں؟ دا زڑا سر، دل کے ٹکڑے، اس جی کو ہماری زندگی میں جلد آنے والے ایک خوبصورت لمحے کے لیے اچھے سے سنبھال کر رکھو کہ اس وقت اس لمحے تمہیں یہ جی ایک نہیں بلکہ 3 بار کہنا ہوگا۔ ابھی سے کیوں مجھے للچا رہی ہو؟ وہ ادھر ادھر متلاشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے شاید اس کی چادر ڈھونڈ رہا تھا۔ جی؟ زرلش کے تو سر پر سے گزری تھی اس کی یہ آدھی پشتو آدھی اردو۔ یہ ڈاکٹر نے پشتو میں کیا بولا؟ وہ الجھی تھی۔ پھر جی؟ یوں بار بار اتنی تابعداری سے جی کہہ کر کیوں میرا جی بہکا رہی ہو؟ سنو، وہ اس کی سمت جی جان سے متوجہ ہوا تھا۔ اب اگر ایک اور بار تمہاری لبوں سے جی نکلا تو ذمہ جان شکایت نہ کرنا کہ پھر میں ذمہ دار نہیں۔ وہ پلٹ کر مہم سی آج لہجے میں سموئی بولا تھا۔ اس کی بات سن کر زرلش کا چہرہ لہو چھلکانے لگا تھا۔ وہ بنا ایک بھی لفظ کہے خاموشی سے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بال بڑی مشکل سے جوڑے میں سمیٹ چکی تھی کہ اسے بحفاظت گھر جانا تھا، جس کا راستہ وہ اس جنگل میں بھاگتے بھاگتے بھول چکی تھی۔ وہ اتنی کم عقل بھی نہ تھی کہ ایک مرد کی آنکھوں کے بدلتے تاثرات کا مطلب نہ سمجھ سکے، مگر اسے سامنے کھڑے اس مرد میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ چلیں، اس نے خود کو یک ٹک محبت سے دیکھتے ارحام آفندی کو مخاطب کیا تو وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ اس کے لہجے کے کھردرے پن پر ارحام کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ لیٹس گو۔ وہ اسے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھا۔ وہ یہ کتا؟ زرلش وہیں جمی کھڑی تھی۔ کچھ نہیں کہتا زماجہ۔ ارحام آفندی گہرا سانس بھرتے پلٹ کر اس کے پاس آیا تھا۔ اپنے کتے کی یہ بے عزتی اسے چپ چاپ ہضم کرنی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ ٹھیک ٹھاک سہمی ہوئی تھی، پیر میں الگ موچائی لگتی تھی، مگر وہ اسے کہہ نہیں پائی تھی۔ میں ہوں نا، بھروسہ کرو، سارے ڈر سارے خوف سب بھلا دو کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں زماجہ۔ اس نے ساکت کھڑی زرلش کا نازک مومی ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ پہلا قدم اٹھاتے ہی ایک ہلکی سی تکلیف کے مارے زرلش کے لبوں پر آئی تھی، جسے وہ سختی سے لب بھیج کر دبا گئی، مگر مقابل بھی ارحام آفندی تھا۔ وہ رکا
اور چاند کی چمکتی روشنی میں زرلش کا چہرہ بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ بنا ایک بھی لفظ کہے اس نے اس پھول سی نازک لڑکی کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں اٹھایا اور قصر کی سمت چل پڑا۔ زرلش کا شرم و جھجک سے برا حال تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کا حصار توڑ نہیں پائی کہ اس وقت ارحام افندی اسے ایک مضبوط پناہ گاہ محسوس ہو رہا تھا جو اسے اس اندھیرے جنگل سے بحفاظت نکال کر حویلی پہنچا سکتا تھا۔ وہ اپنی دونوں آنکھیں سختی سے میچے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے اس سفر کے اختتام کا انتظار کر رہی تھی۔ اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو، ارحام نے مینشن پہنچ کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے نرمی سے نیچے اتارا تھا۔ گلجانہ، ارحم نے آواز لگائی تو ملازمہ تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ بی بی کو اوپر کمرے میں پہنچا دو۔ وہ ملازمہ کو ہدایت دے کر اندر غائب ہو گیا تھا۔ کیا ہوا بی بی؟ گلجانہ پریشانی سے اس کا تکلیف سے زرد پڑتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ پیر مڑ گیا تھا، زرلش نے بچارگی سے کہا۔ گلجانہ کے سہارے وہ اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ گلجانہ اسے بٹھا کر نیچے ہلدی والا دودھ لینے چلی گئی تھی۔ دودھ پلوا کر گلجانہ نے ہی گرم پانی میں تولیہ بھگو کر اس کے ہاتھ پیر صاف کیے، بالوں کو سلجھا کر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ہم تمہارا لیے درد کی گولی لائے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ گلجانہ نے اسے دوا دے کر لیٹنے میں مدد کی اور بتیاں گل کر کے باہر نکل گئی۔ زرلش نے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی مگر آنکھوں میں نہر کنارے کا منظر ابھرنے لگا۔ ارحام کا اس کے پاس آنا، اس کو پرترپش نظروں سے گھورنا، زرلش نے گھبرا کر اپنی نتھلی کو لیٹے لیٹے چھوا، اس کا اپنے بالوں کو مٹھی میں بھر کر محسوس کرنا۔ زرلش نے دھک دھک دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا، اس کے مضبوط بازو۔ زرلش نے آنکھیں میچ کر کروٹ بدلی۔ اف اللہ، یہ کتنا بے باک شخص ہے، مجھے اس سے بچ کر رہنا ہوگا۔ زرلش کے گال اس کی جسارتیں یاد کر کے تب اٹھے تھے۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی پر ارحام افندی اس کی آنکھوں کے پردے پر اترے جا رہا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں، میری منگنی 7 سے ہو چکی ہے، مجھے صرف 7 کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ خود کو سرزنش کرتی کب نیند کی وادی میں اتری اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے پیر اور کمر کا درد کم ہونے کی بجائے بڑھ چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کسل مندی سے بستر پر لیٹی رہی۔ 8 بجے کے قریب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور گلجانہ ایک نازک سی 27-28 سال کی سفید فام لڑکی کو لیے اندر داخل ہوئی۔ بی بی، ہم تمہارے لیے شہر سے بڑا والا نرس لائے ہے، یہ پٹر پٹر انگریزی بولتا ہے، ہمارا سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ وہ اپنے مخصوص پٹھانی لہجے میں بولتی ہوئی زرلش کے پاس آئی جو سوالیہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ ہائے، میرا نام سمنتھا ہے، میں ڈاکٹر ارحام افندی کی پرسنل سیکرٹری ہوں اور نرس بھی، انہوں نے مجھے تمہیں چیک کرنے بھیجا ہے۔ وہ لڑکی نرمی سے اپنا تعارف کروا کر زرلش کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بی بی، تم اس انگریزن کی گڑپڑ سنو، ہم تب تک تمہارے واسطے ناشتہ بنا کر لاتا ہے۔ گلجانہ اسے نرس کے حوالے کر کے چلی گئی تھی۔ سمنتھا نے اس کا چیک اپ کر کے اس کے پیر کا مساج کرا اور اچھی طرح سے پٹی باندھ دی۔ 2-3 دن میں تمہارا پیر ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنا فرسٹ ایڈ باکس بند کر کے واش روم میں ہاتھ دھونے چلی گئی تھی۔ گلجانہ ناشتہ لگا کر جا چکی تھی جب سمنتھا واش روم سے نکل کر کمرے میں آئی۔ ناشتہ؟ زرلش نے رسمی انداز میں اسے پیشکش کی تھی۔ نہیں شکریہ، میں نے صبح ڈاکٹر افندی کے ساتھ ناشتہ کر لیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی اپنی جینس کی پاکٹ سے سگریٹ نکال کر بولی۔ امید ہے تم میری اسموکنگ کرنے کا برا نہیں مانو گی، اصل میں صبح سے نہیں پی۔ آئی ایم ڈائنگ ٹو اسموک، پر یہاں کے لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ پوری امید نظروں سے اسے دیکھتی اجازت طلب کر رہی تھی۔ اٹس اوکے۔ زرلش نے اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اپنی ناگواری چھپا کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تم لوگی؟ اس نے زرلش کو پیشکش کی تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ویسے تو میں آسانی سے پریشان ہونے والی لڑکی نہیں ہوں، مگر بس ڈاکٹر افندی کے گھر والوں پر اپنا تاثر اچھا چھوڑنا چاہتی ہوں۔ وہ سکون سے کش لگاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کیوں؟ زرلش نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ ڈاکٹر افندی بہت وجیح بندہ ہے۔ مجھے جب ایجنسی سے پتہ چلا کہ اسے اپنے پروجیکٹ کے لیے میڈیکل سیکرٹری کی ضرورت ہے تو میں بس ڈاکٹر افندی کے چکر میں ادھر آ گئی۔ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں کا ماحول اتنا سخت ہوگا،
نہ کوئی ریسٹورینٹ، نہ کلب، اور یہاں لڑکیوں کا جینس پہننا، سگریٹ پینا تو جیسے جرم ہے، سنگین جرم۔ اسی لیے مجھے آفندی نے اپنے شہر والی فلیٹ میں شفٹ کر دیا تھا۔ ہم وہیں سے ریسرچ ورک کر کے کتاب پر کام کر رہے تھے کہ آفندی کو اس کی دادی ماں نے ادھر واپس بلا لیا، اور اب کل رات آفندی نے مجھے کال کر کے فوری بلوایا ہے تمہارے لیے۔ وہ بڑے سکون سے سگریٹ پیتی ہوئی زرلش سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ اس کی باتوں سے زرلش کا ذہن بھی بیٹھ گیا تھا۔ 3 دن تک وہ کمرے میں ہی رہی تھی۔ اس کا ٹخنا ٹھیک ٹھاک سوج گیا تھا۔ خانم بی بی نے گلجانہ کو اس کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی تھی، اور وہ خود بھی کئی بار اس کا حال احوال پوچھنے آئی تھیں۔ آج وہ پہلے سے بہت بہتر تھی۔ صبح اس نے باہر باغ میں گلجانہ کے ساتھ تھوڑی بہت چہل قدمی بھی کی تھی، تو خانم بی بی نے آج اسے رات کا کھانا سب کے ساتھ کھانے کی ہدایت کی تھی۔ سبز فیروزی امتزاج کی قمیض شلوار میں ملبوس اپنے لمبے بالوں کی گھنی چوٹی کو کمر پر ڈالے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ نیچے ہال میں آئی، جہاں سے برتنوں کے کھنکنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سامنے ہی خانم بی بی سربراہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے دائیں جانب ارحام آفندی براجمان تھا، اور اس کے ساتھ تقریباً اس کی سمت جھک کر بیٹھی ہوئی سمت تھا۔ السلام علیکم، وہ دھیمے لہجے میں بولتی ہوئی خانم بی بی کے اشارے پر ان کے بائیں جانب والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کھانے کے دوران وہ خاموشی رہی۔ 1-2 بار ارحام نے اس کی طبیعت پوچھی، جس کا جواب اسے زرلش کی بجائے سمنتھا سے ملا تھا۔ سارا وقت ارحام، سمنتھا اور خانم بی بی ہی بات کرتے رہے تھے۔ کھانے کے بعد قہوے کا دور چلا تھا۔ زرلش بیٹی، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ قہوہ پیتی خانم بی بی نے پیار سے اس سے پوچھا تھا۔ بس شاید تھک گئی ہوں، وہ دھیمے لہجے میں اپنے کپ پر نظر جمائے بولی۔ اسے اس وقت بھی ارحام آفندی کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم شہر میں ارحام سے مل چکی ہو؟ خانم بی بی نے شکوہ کیا، تو زرلش کا سانس اٹک سا گیا کہ وہ کون سا کوئی خوشگوار ملاقات تھی۔ ہم لائبریری میں ملے تھے دادی جان، یہ ادھر کچھ کتابیں لوٹانے آئی تھیں، جب میں ان سے ٹکرا گیا۔ اب کافی وقت بعد انہیں یہاں دیکھا تو اچھا لگا، مجھے اب انہیں قریب سے جاننے سمجھنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ ارحام آفندی کی گھمبیر آواز و انداز نے زرلش کا دل دھڑکا کر رکھ دیا تھا۔ بھلا کوئی اپنی دادی سے بھی ایسی بے باک باتیں کرتا ہے؟ مجھے ان سے دور رہنا ہوگا۔ قہوہ ختم کر کے اپنے کمرے میں آنے تک وہ پکا ارادہ باندھ چکی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سیما شاہد کی یہ کاوش کیسی لگ رہی ہے۔ تو پھر نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام